गया नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हैं नूर रमज़ान की लाइव इफ्तार नशरियात के साथ। और ये रमज़ान मुबारक का आज आखिरी रोज़ा है और मैंने जैसे कि आपको सुप्रीम ब्रेक से पहले बताया था कि आज ये बहुत ही कमाल की बात हुई कि वो जो वक्त जितना मैसर होता है उससे तकरीबन दुगना वक्त हमारे पास होगा और इंतहाई शफीक और खलीक और बहुत मोहब्बत करने वाले और बड़ी पेशेंस के साथ सवालों को ना सिर्फ सुनना और उनका तशफ़ी जवाब देना यकीनन उनका ख़ासा है। और आप यकीन करें कि मौलाना साहब से बात करके बंदे को एक तो अपना धीरज में जाना पड़ता है आहिस्ता, और शर्मिंदगी भी होती है कि हम तो फ़ौरन लाउड हो जाते हैं और फ़ौरन रिएक्ट करने लगते हैं। तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है आप लोगों को भी और मुझे भी। और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तो बेशुमार सवालात आपके लिए हैं, लेकिन अब कल ईद उल फितर है और इनाम है रमज़ान का। आप इस हवाले से कुछ फरमाइए और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। लोग बहुत आसानी से सवाल करते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि जो जवाब देने वाला है उसको भी कुछ एहसास होता है। ये ठीक है कि सीखने और सिखाने का सिलसिला सवाल और जवाब में होता है। हम लोगों के सवालों से बहुत कुछ सीखते हैं कि लोग कैसा सोचते हैं, मगर अंदर से कांप भी जाते हैं। सही कि आम आदमी जो नहीं जानता उसको इतना एहसास, इतना खौफ या इतना ख्याल, हम किस मकाम पर हैं। फिर ये कि इनके सवालों के जवाब तो दे रहे हैं आसानी से, कल हमने भी कुछ सवालों के जवाब देने हैं। अल्लाह। वही सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात के लोग अपने सवाल मुझसे पूछते हैं, मगर मुझे उन बातों की फ़िक्र है जो अल्लाह ने मुझसे पूछनी है। सुभान अल्लाह। सवाल और जवाब बहुत अच्छा है, मगर अगर अमल करने के लिए है बहुत अच्छी बात है। वरना पहली कौमें इरशाद नबवी के मुताबिक इसीलिए तबाह हुई कि पूछती बहुत थी, अमल नहीं करती। पूछती बहुत थी, अमल नहीं करती। फरमाया ज़्यादा सवाल ना किया करो, अमल नहीं करते हो। तो जानने के लिए और अमल करने के जज्बे से पूछना बहुत अच्छा है। आगही यकीनन नेमत है और ना जानना एक अज़ाब की तरह ही है। और जितना ज़्यादा जानें उतना अल्लाह से ज़्यादा डरें। इस रमज़ान में हम पर बहुत मेहरबानी हुई, शैतान कैद कर दिए गए। ए इंसान, तू अगर ये समझता है कि शैतान तुझे नेकी नहीं करने देता, तुझे अपना मुहासबा एहतिसाब नहीं करने देता, तो इस शैतान को हम बंद कर देते हैं। अब कर ले। तुझे यही है ना कि शैतान तेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट, बंद कर दिया। अब संभाल अपने आप को। और 2-4 दिन ही पूरा महीना देते हैं, दिन भी देते हैं, रात भी देते हैं। और ठीक ठीक। और सब थोड़ा वो ऑडियो का मसला हो गया, जरा माइक्रोफोन रख लीजिएगा फिर। ये जी, इतनी बड़ी मेहरबानी और उसके बाद हम कमज़ोरी दिखाएं, सुस्ती दिखाएं, फिर हमारा क्या हाल है। सोचने की बात है। खुश नसीब हैं वो जिन्होंने कुछ कमा लिया। कमाने से मुराद नेकियां हैं, माल नहीं है। दुनिया का माल कमाने की बात नहीं कर रहा। खुश नसीब हैं जिन्होंने तौबा कर ली। खुश नसीब हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ईमानी रूहानी इनकलाब आ गया। ईमान वाला बदनसीब नहीं होता, लेकिन महरूम है वो जिसने वक्त ज़ाया किया, सिर्फ भूखा प्यासा रहा और अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं लाया। ये रमज़ान, जैसा कि मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है,
امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے. اللہ اکبر. ہم نے اس کو نہیں پہچانا، لیکن پھر ہمیں آج کی رات بھی دی جا رہی ہے جسے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات. اس میں میں روایات پڑھ کر حیران رہ گیا. اتنا کرم، اتنی مہربانی، کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اللہ کے حبیب کے امتی ہیں. سبحان اللہ. صرف اتنی وجہ ہے. سبحان یہ اس نسبت کا فیضان سبحان اللہ. کہ پورا مہینہ سستی کی ہے، محنت نہیں کی، آج کی رات ہی توبہ کر لو، سبحان اللہ. اوہو. بخشے جاؤ گے. وہ والا ثواب تو نہیں ملے گا محنت والا، مگر توبہ کر لو، بخشے جاؤ گے. اتنی مہربانی. مہربانی. اور پھر ہم وہ رات گزار دیں خوش گپیوں میں، بازاروں میں، لاپرواہی میں. بے پرواہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. ہم کدھر سے بے پرواہ ہو کدھر سے گئے؟ بے پرواہ ہو گئے؟ تو ہمیں موقع ملے ہیں، کوشش کر لیں کہ ہمیں واقعی عید مل جائے. آمین آمین ثم آمین آمین. معزز حضرات، ہم ایک سپریم بریک کی طرف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوں گے. تو آپ کے بھی سوالات فون کے ذریعے اور جو حاضرین یہاں بیٹھے ہیں ان کے بھی سوالات شامل کرتے ہیں. ایک سپریم بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. سوال صاحب آپ سے. جی بیٹا، آپ کا سوال ہی مختصر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں 2 عیدیں کیوں منائی جاتی ہیں؟ ویری گڈ. پوری دنیا 2 عیدیں مناتی ہے. ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، پوری دنیا مناتی ہے، صرف ہمارے ملک میں نہیں. اچھا، آپ یہ کہنا چاہتی ہوں گی کہ رمضان المبارک میں 2 دن عیدیں منائی جاتی تو 3 ہو گئی بلکہ. جی اصل میں 2 عیدیں ہو جانا مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس 2 عیدوں کا مسئلہ بنا دینا مسئلہ ہے. مسئلہ. واہ واہ واہ. بات سمجھ. ذرا روشنی ڈالیں مولانا صاحب اس پہ. بڑا یہ سب کے سوال ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کا کہنا ماننا ہم پر لازم ہے، اور جس نے نبی کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. یہ قرآن نے واضح کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن میں چاند کا بیان ہے. یسألونک عن الاہلہ، جمع ہے ہلال کی. جب چاند شروع ہوتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے. ناخن بھی آپ تراشیں نا تو اسی شکل کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر چھوڑو. جب روزہ رکھنا ہے تو ایک آدمی کی گواہی اس نے چاند دیکھا ہے کافی ہے، کیونکہ رکھنا ہے. جب چھوڑنا ہے تو پوری ملت نے چھوڑنا ہے، تو ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہے. ایک ہجوم دیکھے اور اس کی بارے میں ثابت ہو. اسلام میں گواہی کس کی قبول کی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ سائنسدان نہیں جانتے، یہ علماء جانتے ہیں. چنانچہ ہمیں کہا گیا کہ چاند جب نکلے تو اس وقت دعا کرو، وہ قبولیت کا وقت ہے. اب اگر ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہو سکتا ہے میرے علاقے میں بادل ہوں، ابر کہتے ہیں فارسی میں، ابر آلود یعنی بادلوں سے بھرا ہوا. مطلع کہتے ہیں پیشانی کو، اور یہ مطلع دنیا میں ایک نہیں ہے، اس کی جمع ہے مطالع، وہ مختلف ہیں. چاند کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں کہہ دوں سورج تو نکلتا ہے مشرق سے، آسٹریلیا والے پہلے دیکھتے ہیں. چاند تو نکلتا ہے مغرب سے.
امریکہ والے پہلے دیکھتے ہیں 10 گھنٹے کا وہ سفر. آج کل سائنس نے آسانیاں کر دی, مدد دے دی, جس کو چاند کی ولادت کہتے ہیں. آبزرویٹری سے ہم پوچھ لیتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ جی چاند پیدا ہو گیا. جب چاند پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کم از کم 20 گھنٹے کی اس کی عمر ہو جائے تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکے, کم از کم. بالکل ٹھیک. اور زیادہ جتنی عمر ہو جائے گی اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اب سائنس یہ نہیں ہے کہ ہم نے سائنس پہ بھروسہ کر لیا, سائنس سے مدد لی, ہم سائنس کو ٹھکرا نہیں رہے. جو چیزیں یقینی, مثلا یہ گھڑی ٹائم دیتی ہے تو ہم اس ٹائم کو لے کے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ گھڑی بذات خود نہیں ہے, یہ ایک مددگار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سائنس کے آلے, اب ٹیلیسکوپ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو رؤیت ہلال کمیٹی میں رکھا ان سب کی تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں, سب چشمے لگاتے ہیں, ان کی آنکھوں میں تو بینائی برابر نہیں ہے, ان کو رکھ لیا ہے. تو یہ نہیں ہے اصل, وہاں پر پورا ایک ہجوم ہوتا ہے, سب دیکھتے ہیں. اور آپ کی مثلا یہ گلاسز ہیں, چشمہ ہے, اور آپ کے پاس لینسز ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مدد لینے کے لیے ہیں. مگر جب حدیث میں کہہ دیا کہ دیکھنا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک. کوئی اور آپشن, کوئی اور راستہ ہم چن ہی نہیں سکتے, دیکھنا لازمی ہے. نبی نے کہہ دیا, اب نبی کے مقابل ہم کسی کی بات سن بھی نہیں سکتے. ٹھیک. کوئی رائے دے بھی نہیں سکتا, دے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. بالکل صحیح. یہ چیز کنفرم ہو گئی. اب ہوتے ہیں مطالعے, مختلف جگہوں سے لوگوں نے ہمیں مثلا یہ کہ بتایا. اب ہمارے ہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی فلاں علاقے میں مطلع برآلود تھا, نہیں. دوسرے علاقے میں دیکھا گیا تو وہاں باقاعدہ ٹیلی فون نہیں, موبائل نہیں, بندے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ بندے تسلی کرتے ہیں کیونکہ ٹیلی فون کے ذریعے گواہی نہیں, تصدیق کوئی آواز بنا لے, کچھ کر لے, اس کو وہاں پر مفتی ہوگا, وہ تنقیح کرے گا, صاف کرے گا, چھاننی جس کو کہتے ہیں نا بالکل ٹھیک. اس طرح وہ گواہی کو چھانتے ہیں, کیونکہ ذمہ داری کی بات ہے. ٹھیک. پوری قوم سے آپ نے روزہ چھڑوانا ہے. تو یہ کوئی معمولی کھیل نہیں کہ میں اپنے اوپر وبال لے لوں, چھوٹی سی نیکی کا وبال لوں, تو یہ تو ساری امت کے روزے ہیں. صحیح. تو وہ بہت زیادہ تسلی کر کے پھر بتاتے ہیں کہ واقعی یہ گواہی قابل قبول ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک. تو نہیں ہوتی. اب بعض لوگ اس معاملے میں ضدی یا خود غرض یا شرارت. اب سائنس پوری دنیا کی کہہ رہی ہے کہ چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. نظر کہاں سے آ گیا؟ کوئی اپنا چاند تھا جو دیکھ لیا, یا ہم اردو میں جو محاورہ ہے چاند چڑھانا, کو چڑھا لیا. چڑھ کے یہ امت سے مذاق ہے. مذاق ہے. افسوس کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے, ورنہ ایسے لوگ سزا دیے جائیں جو کھیلتے ہیں دین سے یا دین کے تمسخر کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک. تو یہ 2 عیدیں اگر ویسے ہو جائیں کہ اختلاف مطالعے کے کہیں چاند دیکھا, دوسری جگہ گواہی نہیں پہنچ سکی اور انہوں نے کر لیا, وہ نہیں. لیکن اس ایشو کو صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں رمضان میں کیوں, باقی 11 مہینے وہ کیوں نہیں یہ کرتے؟ جو لوگ اس موقع پر بہت زیادہ آ کے گواہیاں دیتے ہیں, باقی 11 مہینے کہاں ہوتے ہیں وہ؟ آپ نے کبھی محرم میں جھگڑا سنا, ربیع الاول میں سنا, شعبان میں سنا, عید الاضحیٰ پہ سنا, صرف اس عید پر کیوں؟ صحیح. اس کا مطلب جان بوجھ کر لوگوں کے روزے خراب کروائے جا رہے ہیں اور پھر گواہیوں کے لیے باقاعدہ حلف بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ گل حسن صاحب کشمیر سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. اس بات سے ذرا اور بھی کچھ سوالات بڑھتے ہیں, اس کی طرف بھی بڑھیں گے. جی السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ رب کا احسان ہے جناب. یہ نورانی صاحب سے پتہ کرنا تھا, معلوم کرنا تھا جی کہ یہ جو رمضان میں جو انسان فوت ہو جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا بتائیں گے کہ واقعی اس میں کتنی حقیقت ہے؟ رمضان المبارک میں رمضان المبارک میں جو فوت ہو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے, نہ میں نے قرآن میں پڑھا نہ میں نے حدیث میں پڑھا. کتنے کافر مرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
جی مسلمانوں کا خاص طور پہ اگر مسلمانوں کا کہا جا رہا ہے تو صرف اتنی روایتیں ملتی ہیں کہ حساب نہیں ہوتا قبر میں. اللہ اکبر. یہ روایتیں ملتی ہیں روایتیں. بشرطے کہ ایمان ہو. واللہ عالم. ایمان والا جب بھی جائے ایمان کے ساتھ جائے تو خیر ہے. اپنے ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے. مول صاحب یہ جو OIC ہے یا جتنے مسلم ممالک ہیں، آپ نے کہا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو چاند، کیا اس پر ایگری کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ عید منا لیں، ایک ہی چاند کہیں بھی دیکھا جائے تو وہ سب اس کو فالو کر لیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ پوری دنیا کا ٹائم ایک کیوں نہیں کر دیتے ملک صاحب؟ ٹھیک ہے. اس وقت میرے پاس دن ہے، ایک جگہ رات ہے. جی کیسے آپ ایک وقت نماز کر دیجئے نا. اللہ تعالیٰ نے زمین گول بنائی ہے، گول بنائی، یہ اس کا نظام ہے، میں اس میں دخل کیوں دیتا ہوں؟ اور نیچرل ہے، یہ قدرتی بھی نظام. جی صحیح. یہ جو اذانوں کا اور نمازوں کا فرق آپ نے دیکھا ہوگا، پوری دنیا آپ چلیں جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے دنیا کے، آپ کے ہاں 7 کانٹیننٹ ہیں، جی 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 7 برور اعظم، ٹھیک ہے. اب 7ویں میں شاید نہیں جا سکتے کہ وہاں پر ٹائمنگ کا مسئلہ، وہاں پر ہر وقت برف رہتی ہے انٹارکٹیکا میں. باقی پہ آپ چلیں کہیں، ایک مثلا میں کراچی کے اس علاقے میں ہوں، یا 1 منٹ اذان ہوئی ہے دوسری جگہ 1 منٹ بعد تیسری جگہ. یہ کیوں ہے؟ اللہ یہی چاہتا ہے ہر لمحے اس کے حبیب کا ذکر ہوتا رہے. صحیح. سبحان اللہ. راؤنڈ دا کلاک. راؤنڈ دا کلاک. اور یہ ملک صاحب شاید آپ کی توجہ نہیں ہے، ایک وقت میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. جی ایسی بالکل آپ درست فرمائیں. ایک ہی وقت میں کوئی بھی خالی لمحہ میں نہیں جاتا. نہیں ہے. کوئی بھی لمحہ خالی. یہ اللہ نے کیوں ایسا بنایا؟ وہ ایک فلیٹ زمین بنا نہیں سکتا، بالکل ٹھیک. اس کو کوئی رکاوٹ ہے؟ تو یہ ایک نظام ہے، اس کی کوشش نہ کریں. یہ جو آپ لوگ غیر فطری مطالبے کرتے ہیں اس میں وقت ضائع ہوتا. لیکن دنیا بھر میں ہمیں یہ والی خبر جو ہے 2 یا 3 چاند والی، وہ پاکستان میں ہی زیادہ ملتی، اور جگہ ایسے مسائل زیادہ نہیں. امریکہ میں 3 عیدیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم ہی منا رہے ہوتے ہیں. جی میرا جی نہیں، وہاں کے لوگ بھی منا رہے ہوتے ہیں. اچھا مگر بھی مسلمان اور پاکستانی زیادہ اس میں سب شامل ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اب صرف پاکستان کو کیوں کیسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو پوچھ رہا تھا. میں تو پاکستان والوں کو کہوں گا بہت محتاط ہیں، جب تک تسلی نہیں ہوتی یہ عمل نہیں کرتے. ان کو تو داد دیں آپ. ٹھیک ہے، اس معاملے میں داد ہے. یہ بہت زیادہ احتیاط چاہتے ہیں، جب تک یقینی طور پر نہ معلوم ہو جائے یہ عمل نہیں کرنا چاہتے. تو ان جیسا تو ہے کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑوانے والے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو معلومات سیکھنی حاصل کرنی چاہیے کہ آخر یہ راز کیا ہے. اچھا پہلے یعنی آپ جس کو جغرافی کہتے ہیں، جغرافی عام لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جس کو آپ اسٹرانومی کہتے ہیں، جو ہاں جی تاروں کا، وہ آپ سارا اس کو بھی سب لے آئیں. محکمہ موسمیات والوں کو بلائیں، آپ آبزرویٹری والوں کو بلائیں، علماء کو بلائیں، ذرا بٹھا کے اس مسئلے کو ایک مرتبہ اس طرح بریفلی تیار کر کے قوم کو سمجھا دیں. بہت اچھی بات. یہ تو بلکہ سید خورشید شاہ صاحب اب ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور، تو وہ اگلے سال تو خیر الیکشن ہو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے تک قطعی